अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा सबक हम सूरत अनाबिया पढ़ रहे हैं। हमारा सबक है आयत नंबर सूरत अनाबिया आयत नंबर 34 से हमारा सबक है आज का। चलो अपना सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्दा। अल्लाह कहते हैं, और रसूल हमने आपसे पहले भी किसी बशर को दायमी ज़िंदगी नहीं बख्शी, और अगर आपकी वफ़ात हो जाए तो क्या ये हमेशा ज़िंदा रहेंगे? आफ़ा इन मित फ़हुमुल खालिदून, तो क्या ये हमेशा रहेंगे? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये जो आयत है आयत नंबर 35 सूरत अनाबिया की। कुल्लु नफ्सिन, कुल्लु में तमाम, यानी ये आयत यहाँ दूसरी बार आई है। हर नफ्स ने जायका चखना है, किसका? मौत का। व नबलुवकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतुन व इलैना तुरजाऊन। अल्लाह कहते हैं, ऐ रसूल हमने आपसे पहले भी किसी बशर को दायमी ज़िंदगी नहीं बख्शी, तो अगर आपकी वफ़ात हो जाए तो क्या ये हमेशा रहेंगे? हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, और ऐ लोगों, दुनिया की ज़िंदगी तो हम बुराई और भलाई से तुम्हारी आजमाइश करते हैं। आजमाइश अल्लाह ताला करता है बुराई और भलाई से, और फिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर अल्लाह कहता है, फिर वहाँ हम तुमको बताएंगे कि कौन हक पर था और कौन ना हक। और ऐ रसूल, काफ़िर जब आपको देखते तो आपका मजाक उड़ाते हैं। क्या यही वो साहब हैं जो तुम्हारे मबूदों की बेबसी का जिक्र करते हैं और इनकार करते हैं, हालांकि ये खुद अपने आप को नहीं समझते। ये खुद रहमान जैसे कादर मुतलक के ज़िक्र का इनकार करते हैं। यानी इन आयत के सियाक़ो सबाक़ से तो ऐसा मालूम होता है कि कुफ़ार ये समझते थे कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है, दीन इस्लाम मिट जाएगा, इसलिए कि वो आपकी मौत के मुंतज़िर रहा करते थे। ऐसा ही लग रहा है ना। तो जब अल्लाह ताला ने कह दिया ना, ऐ रसूल कुफ़ार आपकी वफ़ात के मुंतज़िर हैं, तो वफ़ात तो बेशक आपको आएगी। हमने आपसे पहले भी किसी बशर को दायमी ज़िंदगी नहीं दी। और अगर आप वफ़ात पा जाएँ तो क्या ये लोग हमेशा ज़िंदा रहेंगे? नहीं। फिर अल्लाह ने कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हर नफ्स ने। दुनिया की ज़िंदगी में तो हम ईमान वालों को भी आजमाते हैं और काफरों को भी आजमाते हैं। गर्ज़ के दुनियावी ज़िंदगी में तो ऐ लोगों, हम तुम सबको खैर और शर से आजमाते रहते हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों को मुसीबत से इसलिए आजमाता है कि इनके ईमान की जाँच हो। अगर वो आजमाइश पर पूरे होते हैं तो इन्हें दुनिया में भी राहत नसीब हो और आखिरत में भी दर्जात बुलंद हो। काफरों को जो मुसीबत पहुंचती है वो इनकी बदअमली का नतीजा होती है, और ईमान वाले जो हैं वो उनकी आजमाइश होती है। जांचा जाता है कि इसका ईमान कितना पक्का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सही मुस्लिम में देखिएगा, वहाँ अल्लाह ताला किसी मोमन पर एक नेकी के मामले में भी जुल्म नहीं करेगा, इसका बदला दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। और काफरों को इसकी नेकियों का बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है, यहाँ तक कि जब आखिरत होगी तो इसके पास कोई नेकी नहीं होगी जिसका उसे बदला दिया जाए। देखें, काफिर अगर खुशहाल हैं और मोमन तंगदस्त हैं तो काफिरों को ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ताला काफिरों से खुश है और अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया की कोई कदर कीमत नहीं, लिहाजा वो काफिरों को खूब देता है। ठीक है, वो काफिरों को खूब देता है। और हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जब हमारी कोई आजमाइश करे ना, तो वो ही हमें उसमें पूरा करने वाला है। इंसान को जब आजमाइश होती है उसकी,
تو اس کو صرف صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ خلق الانسان من اجل، یہ آیت جو ہے نا، اب یقین کریں جب بھی میں نے اس آیت میں پڑھا ہے نا کہ انسان کی تخلیق جلد بازی کے خمیر سے ہوئی ہے، تو اے لوگو جلدی نہ کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں کہا ہے کہ انسان کی تخلیق یعنی کہ وہ بڑا عجلت پرست ہے، بڑی عجلت دکھاتا ہے، تو پھر اللہ کے کیا کہتے ہیں، اے لوگو جلدی نہ کرو، میں ان قریب اپنی نشانیاں تم کو دکھانے والا ہوں، اور اے رسول لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولہم ینظرون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وعدہ یعنی عذاب کا جو وعدہ ہے وہ کب پورا ہوگا۔ کاش یہ لوگ اس وقت سے باخبر ہو جائیں جس وقت یہ لوگ نہ تو اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ اس وقت ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا وقت بتائیں انہیں، بتایا نہیں، یعنی قیامت کا وقت بتایا نہیں جائے گا بلکہ وہ ان پر اچانک واقع ہو جائے گی اور ان کو ختم کر دے گی، پھر نہ تو اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا آخر یعنی ان کو بالآخر اس عذاب نے گھیر لیا جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی ان آیات کے کو سباق سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کفار عذاب کی جلدی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ عذاب میں تاخیر کر رہا تھا، یعنی عذاب کی تاخیر کو وہ اس بات پر وہ یہ سمجھتے کہ مومنین نے ان سے عذاب کا جو وعدہ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، عذاب کی تاخیر کو وہ اپنے حق پر ہونے کی دلیل سمجھتے تھے، ایسا ہی ہے نا وہ اسی بنیاد پر بار بار عذاب کے متعلق مسلمانوں سے بطور یعنی کہ چیلنج کہا کرتے تھے، اگر سچے ہو تو بتاؤ عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان من عجل، یعنی انسان جلد بازی کے خمیر سے بنایا گیا، لہٰذا ہر بات میں جلدی کرتا ہے، یہاں تک کہ عذاب میں بھی جلدی کر رہا ہے۔ ذرا سمجھیے گا، گہرائی میں جا کے ان آیات کا مفہوم کو سمجھیے گا، یہ سوچیے ضرور۔ اور انسان وہ ہم نے پڑھا نا سورۃ بنی اسرائیل میں پیچھے آیت نمبر 11 میں کہ انسان کی کیفیت تو یہ ہے کہ جس طرح وہ بھلائی کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح جب وہ دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تو تنگ دل ہو کر بے صبری میں برائی کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ جلد یعنی آپ کو اب پتہ چل گیا کہ جلد بازی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلد بازی نہ کریں، یعنی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو وہ بھی سناتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، غور سے سنیے گا، تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، ایک حلیمی اور بردباری اور دوسرے جلد بازی نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پیچھے یاد پڑھے ہیں سورۃ انعام میں، سورۃ رعد اور سورۃ آل عمران میں وہ، ٹھیک ہے، تو ان کی تشریح اتنی کافی ہے، اس میں جو سمجھ والی بات تھی میں نے آپ کو بتائی۔ کلو من یا کلوکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکرہم ربہم معرضون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے بتاؤ دن ہو یا رات ہو تمہیں رحمان کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے، مگر افسوس سے کہا پھر بھی اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، کیا ہمارے علاوہ ان کے پاس کوئی اور الہ ہے جو ان کو عذاب سے بچائے؟ وہ تو ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے، اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی رفاقت کر سکے گا۔ ان کی سرکشی کی وجہ یعنی یہ جو سرکشی کرتے پھرتے ہیں، ہم نے ان کو اور ان کے آباء اجداد کو خوب مال و دولت دیا، یہاں تک کہ خوشحالی کا یہ دور بہت طویل ہو گیا تو یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے
اور آخر اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم مسلمانوں کو فتح دے کر ان کو زمین کی ہر طرف سے گٹاتے چلے جاتے ہیں؟ آپ یہ بتاؤ کہ یہ غالب ہیں یا مسلم؟ یعنی جو مسلمان تھے، جو مسلم تھے، جو اللہ کی بات مانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب فتح دی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو خوب فتح دی۔ تو یہ جو کافر تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دیا، ٹھیک ہے، تو جب ان کے باعثات کو بھی مال و دولت دیا، تو جب ان کی خوشحالی کا زمانہ بڑا طویل ہو گیا تو یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہوں، اور جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو ڈرانے والے کی پکار ہی نہیں سنتے۔ اے رسول، اگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کا ذرا سا بھی جھونکا بھی لگ جائے تو یہ فوراً کہیں گے ہائے افسوس، ہم بڑے ظالم تھے۔ قیامت یعنی کہ یہ آیات جو ہے نا، یہ آپ دوبارہ پھر پڑھیے گا، مجھے تو ایسے پڑھ کے نا یقین کریں ایسے میرا تو جسم جو ہے نا وہ لرز رہا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، لہٰذا کسی پر بھی ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا، اور کسی کے رائی کے دانے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا ہم اسے ترازو میں لا کر رکھ دیں گے، اور ہم واقفہ بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو جاری رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کون ہے جو ان کو عذاب سے بچائے، اور جب ان پر عذاب آئے گا تو کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا، تو یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 107، سورۃ رعد آیت نمبر 11، خالی 11، یعنی ان میں آپ دیکھیے گا اس کی تشریح اور تفسیر۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 179، ان آیات میں آپ ان کا دیکھیے گا، یہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، لہٰذا قطعاً شرک نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈھیل دے رکھی ہے اور انہیں مال و دولت دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں ہی رہیں گے اور یہی زندگی ہے، نہیں، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اللہ کہتے ہیں اے رسول، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، روشنی اور یعنی متقیوں کے لیے نصیحت عطا کی ہے۔ الذین خشعون ربہم بالغیب وہم من ساعۃ مشفقون وہذا ذکر مبارک انزلناہ، یعنی ان لوگوں کے لیے جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ہر وقت قیامت کے خوف زدہ رہتے ہیں، اور اے لوگو، یہ قرآن بھی بڑی بابرکت والی نصیحت ہے اس میں جس کو ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ یعنی سورت کے ابتدائی آیات میں ذکر تھا رسول ہمیشہ انسان ہی ہوتے ہیں، ان انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا ہے۔ ان کے ڈرانے سے تو وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور قیامت سے حقیقی معنی میں ڈرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو جو انسان ہی تھے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب جب ہم نے دی انہیں، تو کہا کہ ڈرانے والوں کے لیے ایک نصیحت اس میں ہے کہ وہ ڈر جائیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول ڈرانے والوں میں سے نا، ڈراتے بھی تھے اور خوشخبریاں بھی سناتے تھے، اور جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے خوفزدہ رہتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت سے ڈرتے ہیں ہدایت انہی کو ملتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا اس سورۃ بقرہ میں، سورۃ مائدہ آیت نمبر 44 میں، اور سورۃ انعام آیت نمبر 102 میں، سورۃ نساء 175 میں دیکھیے گا، سورۃ انعام میں 93 میں۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ یکساں طور پر بابرکت اور نور اور ہدایت ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، یقین کریں قیامت کا جو منظر ہے یہ بڑا ایسے ڈرتا ہے دل۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت سے سرفراز فرمایا تھا اور ہم ان سے خوب واقف تھے، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیسی مورتی ہیں جن کے سامنے تم بیٹھے رہتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے؟ وہ کہنے لگے کیا تم واقعی ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو؟
یا یوں ہی ہنسی دل لگی کر رہے ہو؟ تو ابراہیم نے کہا یہ تمہارے رب نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمان کا اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے سامنے تمہاری عبرت کے لیے ایک تدبیر کروں گا۔ پھر ان کے جانے کے بعد ابراہیم نے بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ بڑے بت کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے تو بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر کہنے لگے جس شخص نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ اور ان میں سے بعض کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان سے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے اس کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ جو کچھ وہ کہے وہ بھی اس کی گواہی دے سکیں۔ تو الغرض جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، یہ کام میں نے نہیں کیا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے۔ اگر یہ بولتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو کہ تمہیں کس نے توڑا۔ یہ سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف رجوع کیا اور کہنے لگے تم ہی ظالم ہو۔ یہ تسلیم کر لینے کے بعد بھی پھر اسی گمراہی میں سر کے بال اوندے یعنی گرا دیے گئے۔ تو کہنے لگے تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، پھر ان سے کیسے پوچھا جائے؟ ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکیں اور نہ نقصان؟ تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ الغرض انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا۔ ہم نے کہا اے آگ، ٹھیک ہے، یہ آیت بھی جو ہے یہ بھی آپ یاد کر لیجئے گا۔ یہ بھی بڑی بہترین دعا ہے۔ قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلیٰ ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ، یعنی اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ لیکن ہم نے ان کو ناکام اور نامراد بنا دیا۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو اور ان کی قوم سے انہیں نجات دے کر ایک ایسی سرزمین کی طرف بھیجا جس میں ہم نے اہل علم کے لیے بڑی بابرکتیں رکھی ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا عطا کیا اور یعقوب پوتا عطا کیا، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی تھی۔ وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ پھر مشرکین عرب کیونکہ تورات پر ایمان نہیں تھے رکھتے لہٰذا ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور حضرت ابراہیم کا ذکر ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں بڑی وضاحت سے پڑھا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی وہ جو بتوں والا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو ہمارے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑا اور بڑا جو کلہاڑا تھا ایک بڑے بت پر رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کام جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ ہمارے بت جو ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو کہ تمہارا کچھ نفع نقصان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے تو اس بات کا انکار قرآن پاک کا انکار تھا، یعنی قرآن پاک میں اس کا انکار کیا گیا ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ کام جو ہے یہ بڑے بت کا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مثلا ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہاری بات سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر جب ان کو آگ میں ڈالا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آگ سلامتی والی بن جا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی، ٹھیک ہے۔ ان آیات کا جو لب الباب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے سر دھاڑ کی بازی لگانی چاہیے،
ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد کرے اور ہماری مصیبتوں کو دور کرے، جس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کو گلے گلزار اللہ نے کر دیا۔ ہوں تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے۔ آج کا سبق یہیں اپنا ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت، یعنی ہماری جو زندگی ہے وہ ایمان والی بنا دے۔ کوئی ہم سے بھول چوک ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اے مالک ہماری گرفت نہ فرمانا، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ آمین ثم آمین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔